बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा और अब तमाम ही टीमें जो है फ्रेंचाइज जो है मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर जो है प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ़ है। और आज भी हमने देखा कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान की टीम भरपूर अंदाज में यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी और मुल्तान सुल्तान का जोड़ होगा कराची किंग्स से 12 अप्रैल को नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया है कि जो उर्दू कमेंट्री है वो बाकायदा अब नशर की जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग 10 के अंदर, और पहली दफ़ा ये उर्दू कमेंट्री नशर हो रही है। और इस हवाले से आज हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर कि क्या वजह है कि उर्दू कमेंट्री को इतने अरसे के बाद फोकियत दी जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी कौन से प्लेयर्स दिखा सकते हैं, कौन से प्लेयर्स किस टीम के फ्रेंचाइज को अप लीड करते हुए उनकी टीम को फाइनल तक पहुंचा सकते हैं, इस पर भी बात रहेगी आज हमारे शो के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त सीनियर कमेंटेटर और एक बहुत बड़ा नाम जो है हमारे साथ जो है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और यकीनन आप जब उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे मुतअद्दिद शो में वो बीपर पे भी मौजूद होते हैं, जब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो हमारे शो पे भी मौजूद होते हैं। और साथ साथ बहुत बड़ा नाम है और बहुत से क्रिकेटर्स उनसे बहुत कुछ सीखते हुए भी दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें उनकी तारीख के हवाले से तो यकीनन वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह उनकी कमेंट्री उर्दू में मशहूर हुई और जिस तरह उन्होंने नौजवानों को तक ये सिलसिला मुंतकिल किया, और आज वो नौजवान पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर वो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, तो यकीनन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट अरूज पे चल रही है ना, तो इसी तरह इनके बनाए हुए शागिर्द भी पाकिस्तान के अंदर कई नाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो जिस तरह इन्होंने अपना वक्त पाकिस्तान के लिए दिया, और इस वक्त वो मुकीम है अमेरिका में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हसन जलील साहब, सीनियर कमेंटेटर हैं। हसन जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहला सवाल ही मैं आपसे करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर पहली दफा मुतारिफ कराई जा रही है उर्दू कमेंट्री, क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छा इक़दाम है मेरा ख्याल है, और ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। बात यह है पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है और वहां पर उर्दू समझने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और उर्दू कमेंट्री को लोग एंजॉय भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इक़दाम है। और चूंकि अब सेपरेटली पूरा एक चैनल वक्फ कर दिया गया है इसके लिए, तो मैं समझता हूँ इस सिलसिले को आगे जारी रखना चाहिए। और लेकिन ये है कि उसमें कमेंट्री के मेयार पर तवज्जो देने की जरूरत है। आप एक टीम बनाएं 6 या 7 या 8 जो है कमेंटेटर्स की, उनको बाकायदा आप मेंटली तैयार करें कि वो एक बेहतरीन कमेंट्री टीम के तौर पे सामने आए, क्योंकि कमेंट्री का मेयार अच्छा होगा तो लोग एंजॉय भी करेंगे और ये कमेंट्री पॉपुलर भी होगी और जारी भी रहेगी। अच्छा हसन जलील साहब, आप बानियों में हैं, उर्दू कमेंट्री के इदरीस साहब बानियों में हैं, और आप क्या समझते हैं कि जो जोश और जज्बा उर्दू कमेंट्री से आता है, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो इंग्लिश कमेंट्री से जो है लुत्फानंदोज़ नहीं हो पा रहे थे, और अब शायकीन क्रिकेट उर्दू में कमेंट्री सुनेंगे, उनका जोश और जज्बा बिल्कुल अलग होगा। देखिए, इसकी एक मिसाल मैं देना चाहूँगा, इसको आप खुद नुमाई या खुद सताई ना कहिएगा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि जब मैंने कमेंट्री का आगाज किया उस वक्त उर्दू कमेंट्री शजरे ममनुआ के तौर पर समझी जाती थी और लोग मजाक उड़ाया करते थे कि जी ये क्या है, गेंद है, बल्ला है, ठीक है ना। लेकिन आप खुद इस बात के गवाह हैं कि कमेंट्री के 2-3-4 साल के बाद उर्दू कमेंट्री को लोग प्रेफर करने लगे, बल्कि लोग दुआएं करते थे कि जी अल्लाह करे उर्दू कमेंटेटर आ जाए ताकि हमें ज्यादा समझने का और ज्यादा सुनने का मौका मिले। तो कमेंट्री का जिस तरह मैं बार बार स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर कमेंट्री का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, कमेंटेटर अच्छा होगा, तो कमेंट्री की पॉपुलैरिटी भी होगी। और उर्दू कमेंट्री तो हर आदमी सुनना चाहता है और उसे पसंद भी करता है। चले, पसंद भी करता है। पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ आते हैं 10 पर, और जिस किस्म की हमने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी देखी है, और उसके बाद मैं समझता हूँ इस वक्त तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो शायकीन क्रिकेट के अंदर जोश और जज्बा जो है ना वो थोड़ा सा मुझे कम नज़र आ रहा है। उसकी बेसिक वजह हमारे सामने नज़र आ रही है कि टिकटों की फ़रोख्त। पहले हम देखते थे कि टिकटों के लिए लंबी लंबी कतारें लग जाया करती थी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, लेकिन इस दफ़ा ऑनलाइन होने के बावजूद भी अब तक टिकटें फ़रोख्त नहीं हो सकी। और सबसे कम अगर टिकट की बात की जाए यहाँ पर जो है तो 500
سے لے کر 5,500 تک جو ہے ٹکٹوں کے ریٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو غریب طبقہ ہے نا، جو 500 روپے میں میچز آ کر دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ان ٹکٹوں کو خرید نہیں رہا۔ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کی کارکردگی کی بنا پر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ جی ظاہر ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کی ٹیم کا گراف جس طرح نیچے آیا ہے اور جو پرفارمنسز ہم نے دی ہیں اس سے ظاہر ہے تماشائی اور کرکٹ کے شائقین بہت مایوس ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹار اٹریکشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اسٹارز بڑے بڑے کھیل رہے ہوں، ان کے نام ہوں، ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو، تو کھلاڑی انڈیویجولی ان پلیئرز کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو اسٹارز تھے ان میں 3 نام بڑے نمایاں تھے۔ ایک بابر اعظم سر فہرست تھے جن کا شمار دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا تھا، شاہین آفریدی جن کا شمار دنیا کے بہترین بالرز میں ہوتا تھا، اور محمد رضوان جو بہت اچھی پرفارمنس دیتے آئے تھے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال میں ان کھلاڑیوں کی پرفارمنس کا گراف بھی بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آیا اور یہ تینوں کھلاڑی اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک تو اوور آل بہت مایوسی ہے پاکستان کی پرفارمنس پر، اور ظاہر ہے وہ سپر اسٹارز موجود نہیں ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں بہت یعنی اسکیپٹیکل ہیں لوگ کہ کیا بابر اعظم پرفارم کر پائیں گے، کیا رضوان اچھی اننگ کھیل پائیں گے، کون سا کھلاڑی سامنے آئے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ملا کر جو اوور آل اثر ہے وہ پڑا ہے، اور اسی لیے جوش و خروش جو ہے آپ کو کم نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا آپشن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر آپ نے 1-2 نشاندہی کی ہے، وہاں تیسرا بیسک وجہ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آئی پی ایل بھی پاکستان سپر لیگ کے ساتھ جڑ گیا، اور آئی پی ایل کے میچز بھی ہو رہے ہیں، پاکستان سپر لیگ کے بھی میچز کا آغاز ہونے والا ہے، اور ایک طرف 70 میچز ہیں تو دوسری طرف 38 میچز ہیں۔ یہ دونوں کا ملاپ ہونے کے باعث ہے شاید جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں، زیادہ فوقیت ہم نے دیکھا غیر ملکی پلیئرز کی آئی پی ایل میں نظر آ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان سپر لیگ کا حصہ بنتے۔ اصل میں دیکھیے پاکستان کے سامنے بہت سے مراحل درپیش ہیں جنہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اوور کم کرنے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ٹیم ڈاؤن ہو، ٹیم کی ریٹنگ کم ہو، اور تو اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ ہمارے غالباً کرکٹ بورڈ کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو انہیں یہ بات اپنی گرہ سے مان لینی چاہیے کہ آپ کی ریٹنگ کم ہوگی تو آپ کی ویلیو کم ہوگی، آپ کی ویلیو کم ہوگی تو جو بڑی ٹیمیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کھیلنے سے کترائیں گی، بڑے پلیئر جو ہیں وہ آپ کے ٹورنامنٹس میں یا آپ کے ساتھ انوالو ہونا پسند نہیں کریں گے، اور اس وقت بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کھلاڑی آنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ پی ایس ایل میں وہ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو بھی کھلاڑی آئے ہیں بہت غنیمت آپ سمجھ لیجئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی اب وہ آواز نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، تو پاکستان مینوورنگ میں بھی ناکام نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان کی پوزیشن پہلے والی ہوتی تو پاکستان کو ایک کلین ونڈو ملنی چاہیے جس میں کوئی اور جو ہے ٹورنامنٹ نہ ہو رہا ہو، خاص طور سے آئی پی ایل۔ لیکن اب دیکھیے پاکستان کو بریکٹ کرنا پڑا آئی پی ایل کے ساتھ، اور اس کا بھی پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ اب پاکستان کی ویورشپ بھی کم ہوگی، ظاہر ہے پاکستان کی اسپانسرشپ میں بھی فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ آلریڈی آپ نے خود کہا کہ جو شائقین ہیں کرکٹ کے ان کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ اچھا، جہاں کم نظر آ رہی ہے یہاں پر اگر ہم بات کر لیں تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں جو پلیئرز ہیں پاکستانی پلیئرز، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ ان کی پرفارمنس اس قسم کی نظر نہیں آ رہی جو شائقین کرکٹ انہیں دیکھنے گراؤنڈ تک آتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن کچھ پلیئرز نئے ضرور آئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہم نے دیکھا کہ ایک کپتان بھی تبدیل ہوا کوئٹہ گلیڈیٹرز کا، اور اب سرفراز ٹیم کی قیادت نہیں کر رہے ہیں، اب سعود شکیل ٹیم کی قیادت کریں گے T20 کے اندر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی، پھر کامران غلام جو ملتان سلطان کی نمائندگی کریں گے اس دفعہ پاکستان سپر لیگ میں۔ تو آپ سمجھیں 2-3 پلیئرز تو ایسے ہیں جنہیں اپنا لوہا منوانا ہے، اور خاص کر میں 2 پلیئرز اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے اس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کھیلنی ہے، اور اگر یہاں پر سعود شکیل پرفارم کر دیتے ہیں، یہاں پر کامران غلام پرفارم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بڑی ینگ ٹیم نیوزی لینڈ بھیجی، 4 سے 5 تبدیلیاں کی ٹیم کے اندر، لیکن
کچھ سودمند ثابت نہیں ہوئی، اور اس سودمند کے اندر ہم نے دیکھے کامران غلام کو بھی ہم نے باہر کیا، سعود شکیل کو بھی ٹیم سے باہر کیا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اگر انہوں نے یہاں پرفارم کر دیا تو شاید جگہ بنتی دکھائی دے گی بنگلہ دیش کے خلاف ٹور کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے پھر بیک ٹو بیک بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کھیلنی ہے، اس کے بعد T20 ایشیا کپ کھیلنا ہے، پھر ورلڈ کپ T20 کھیلنا ہے. تو یہاں پر کچھ جو تجربہ حاصل کر لیں گے، اور خاص کر سعود بھی کچھ تجربہ حاصل کر چکے ہیں، کامران کچھ نئے ہیں لیکن ٹیم کے ساتھ ٹریول بھی کرتے رہے، میچز بھی کھیلتے رہے. تو یہاں ایک فائدہ یہاں پر کامران کو بھی ہوگا اور سعود کو بھی ہوگا کہ اگر وہ یہاں پر پرفارم کر دیتے تو ان کی جگہ آسانی سے بن سکتی ہے. دیکھیے نئے کھلاڑیوں کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے جو شائقین ہیں وہ ویسے ہی مایوس ہیں پرانے کھلاڑیوں سے، تو نئے کھلاڑیوں پر اعتماد آتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا، اور ان کھلاڑیوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بار بار اپنے انٹرویوز میں ایک بات کہتا آیا ہوں، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، کہ میں کہتا ہوں کھلاڑیوں کو جب تک آپ ٹیکنیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ نہیں کریں گے، آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جن کی آپ توقع کر رہے ہیں. اب دیکھیے کامران غلام نے آتے ہی سینچری بنائی، بڑے خوش ہوئے کہ جی واہ جی کمال کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک کوئی بڑی اننگ کھیلنے میں کامیاب نہیں ہوئے. سعود شکیل از اے ویری گڈ پلیئر، لیکن خاص طور سے T20 کے فارمیٹ میں انہیں اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے بعد آپ کے جو نئے پلیئرز اور آ رہے ہیں ان میں سوائے آغا سلمان ایک ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور کنسسٹنٹلی وہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ابھی مڈل آرڈر میں آپ کو اچھے بیٹسمینوں کی ضرورت ہے، آپ کو اچھے آل راؤنڈر کی ضرورت ہے، آپ کو ایک بہترین اسپنر کی ضرورت ہے. تو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی اور ٹیم کی پرفارمنس اوپر نہیں آئے گی، کرکٹ کے جو شائقین ہیں ان کا انٹرسٹ کم سے کم تر ہوتا جائے گا. اچھا انٹرسٹ کم سے کم تر ہوتا جائے گا. کچھ ایسے پلیئرز بھی رہے یہاں پر حسن جلیل صاحب کہ ڈومیسٹک کے مسلسل پرفارمنس کرتے رہے، ٹیم میں جگہ بنتی نہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ فرنچائز نے بھی انہیں پک نہیں کیا اس وقت جب یہاں پر ڈرافٹنگ ہو رہی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد T20 نیشنل T20 ٹورنامنٹ ہوتا ہے، وہاں پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیم میں شامل ہو جائے. تو اس پلیئر کے بارے میں بتا رہا ہوں جس پلیئر نے جو ہے PSL 2016 کے اندر اسلام آباد یونائٹڈ کو چیمپئن بنوانے میں بڑا اہم رول ادا کیا تھا، اور پھر منظر سے غائب ہو گئے، اور کوئی جو فرنچائز ہے انہیں پک کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس نے T20 میں پرفارم کیا اور توجہ حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ کی، اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. صاحبزادہ فرحان مسلسل ڈومیسٹک میں پرفارم کرتے رہے. کیا فرنچائز بھی ایسے پلیئرز پر نظر نہیں رکھتی جو ڈومیسٹک کو بڑا فالو کرتا ہے، ڈومیسٹک پہ رن کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ بڑے نام سے بہتر ہے کہ ڈومیسٹک میں جو لمبے رن کر رہے ہوتے ہیں انہیں ٹیم میں شامل کیا جائے؟ اصل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فرنچائز بھی وہ رول پہ ادا نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرنچائز کی جو انوالومنٹ ہے نا سلیکشن میں وہ بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بھی یہ نتائج ہیں کہ ٹیم میں جو آپ کو رفت نظر آ رہی ہے، گروپنگ نظر آ رہی ہے، کپتانی کے امیدوار بہت سے پیدا ہو گئے ہیں. آپ نے جو بات کی وہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، کہ دیکھیے میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کھلاڑی کو گروم کرے، ایک لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں گرومنگ. اب دیکھیے فرنچائز کا یہ کام ہے کہ اگر ایک کھلاڑی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ کھلاڑی ہماری طرف سے اچھا کھیلا ہے، تو اس کھلاڑی کو پھر وہ ایک سیپریٹلی ٹرین کریں، اس کو باقاعدہ ٹیکنیکی باریکیوں سے آگاہ کریں، اس میں اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ فالٹ دور کریں، اس کو تیار کریں بڑے میچوں کے لیے. فرحان کی آپ نے بات کی، آپ نے کہ فرحان کو اس سے پہلے بھی موقع مل چکے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک کھلاڑی بہت اچھی پرفارمنس کرتا ہے ڈومیسٹک میں، لیکن جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مینٹلی اور ٹیکنیکلی پریپیئر نہیں ہوتا انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے. انٹرنیشنل میچوں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، بالنگ کی کوالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اسی طرح جو فیلڈنگ ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک کھلاڑی کو منوانے کے لیے بالکل ایک کمپیکٹ پیکج ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کی ٹیکنیک اچھی ہو، اس کا ٹیمپرمنٹ اچھا ہو، اس کو وکٹ پر ٹھہرنے کی صلاحیت ہو، اس کا تجربہ بھی ہو اچھے بالرز کو کھیلنے کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہو کہ اگر اسے پریشر میں بھیج دیا جائے 2-3 وکٹیں گرنے کے بعد تو وہ بغیر گھبرائے کھیلے، پہلے اپنی جو ہے نا اپنی پوزیشن مضبوط کرے اور اس کے بعد ٹیم کے لیے وہ اچھی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہو. اچھا اچھی اننگ کھیلنے میں کامیاب ہو، اور آپ نے مثال ابھی بڑی زبردست دی یہاں پر کوچز کے حوالے سے بھی. لیکن میں یہ ضرور آپ سے پوچھوں گا
کہ جس طرح صاحبزادہ فرحان وکٹ پہ ٹھہرنے کی بھی بات کی آپ نے، اور کچھ موقع ضرور صاحبزادہ فرحان کو ملے انٹرنیشنل میچز کے اندر، لیکن وہ پرفارم کرنے سے قاصر رہے. اور میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کیونکہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ابھی نیشنل T20 کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں وکٹ پہ ٹھہرنے کی. وہ اگر 50 کرتا ہے تو 100 کی جانب دیکھتا ہے، 100 کرتا ہے تو 150 کی جانب دیکھتا ہے، اور اس نے نیشنل T20 کرکٹ کے اندر یہ ٹھہراؤ لایا اپنے اندر، اور اسٹرائک ریٹ بھی بہتر کیا اپنا، بڑا زبردست کھیلتا رہا پورا ٹورنامنٹ، اور 3 سینچری اس نے اسکور کی، بیسٹ پلیئر بیٹر بنا نیشنل T20 ٹورنامنٹ کا. تو جس پلیئر کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے حسن جلیل صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جو خامیاں ہوتی ہیں نا، جب انٹرنیشنل لیول پر آتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی، تو اسے کم از کم کوچز کو جو ہے وہ دور ضرور کرنی چاہیے. دیکھیے، ایک تو ہم ابھی پچھلے 2 سال میں ہمارے ڈاؤن فال کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کوچز پرماننٹلی جو ہے کوئی ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ کون سا کوچ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مکی آرتھر واز دا بیسٹ چوائس، اور جب تک مکی آرتھر رہے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ٹورنامنٹ بھی جیتے، چیمپئنز ٹرافی بھی حاصل کی. ہمارے یہاں لوکل کی بہت بات کی جاتی ہے کہ لوکل وہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے، میں نے تو ظاہر تقریباً 350-400 میچز کیے ہیں، 25-30 سال میرا تجربہ ہے، میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. ہمارے پلیئرز کی پرابلم یہ ہے کہ لوکل کوچز کے قابو میں یہ نہیں آتے، ان کی بات نہیں سنتے. اور دوسرے لوکل کوچز کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ وہ پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں، ان کی اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے، اور اس کا اثر ٹیم پر پڑتا ہے. آپ کو چاہیے کہ اب جیسن گلیسپی جیسے آپ نے کوچ کو گوا دیا، آپ نے گیری کرسٹن جیسی کوچ کو جو ہے 3-4 مہینے کے بعد ہی بھگا دیا، تو آپ کو ایک پرماننٹ کوچ چاہیے ہے جس کو آپ ایک ٹارگٹ دیں، ایک ٹاسک دیں کہ دیکھو ہم یہ ٹیم تمہارے حوالے کر رہے ہیں. ٹیم کو کھلانا، ٹیم کو گروم کرنا، ٹیم کو پلاننگ سکھانی، ٹیم کا ٹیمپرمنٹ ٹھیک کرنا، ٹیم کی ٹیکنیک ٹھیک کرنا، یہ تمہارا کام ہے. تمہارا 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، اس دوران میں ہم اس ایگریمنٹ کو یا اس کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے، اور تمہیں پوری اتھارٹی دیتے ہیں کہ تم کپتان کے ساتھ مل کے ٹیم تشکیل دو، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیم جیتے، اچھی پرفارمنس دے، اس کی ریٹنگ اچھی ہو. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، ٹیم آپ کی ٹرموائل میں رہے گی، اسی طریقے سے آپ کو شکستیں ہوتی رہیں گی، اور ہر مرتبہ ہم رونا ہوتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بڑی اچھی بات کی کہ ٹیم تشکیل دینے کے لیے کوچز اور کپتان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کی تھوڑی اور مزید بات کریں، آپ نے کوچز کا ذکر کیا، تو وہ پاکستان سپر لیگ مختلف فرنچائز سے کھیلنے والے پلیئر اب مختلف فرنچائز کے کوچز کی حیثیت سے کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا انیشیٹو ہے مختلف فرنچائز کا، جو انہوں نے پلیئر جو اس وقت نمائندگی کرتے تھے اب انہیں کوچز کی حیثیت سے ٹیم میں شامل کیا ہے؟ ہاں، وہ کوئی حج نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز کے بڑا خلاف ہوں. یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چلا ہے کہ جی مینٹور ہونی چاہیے، جی ہمارے وہ اسسٹنٹ کوچ ہونا چاہیے، ایک ہیڈ کوچ الگ ہونا چاہیے، ایک بالنگ کوچ ہونا چاہیے، ایک بیٹنگ کوچ ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر آپ دیکھیں انڈیا ہی کی مثال آپ لے لیں، انڈیا کی ٹیم کہاں پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نیوکلیس پہ پہلے کانسنٹریٹ کیا، کہ انہوں نے ٹیم کا ایک پول بنایا، کھلاڑی انہوں نے اکٹھے کیے، اس کے بعد ان کھلاڑیوں کو انہوں نے ٹیکنیک سکھائی. اور کوچز آپ دیکھیں، ان کی کنٹینیوشن پالیسی ہے، ان کے کوچز جو ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ٹاسک دے دیے جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بڑی پاورز ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ آج یہ انڈیا کی ٹیم کہاں کھڑی ہے. تو آپ کو یہ تمام چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہوں گی. اور ہمارا اور وہاں کا ماحول تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. انڈیا میں کمپیریٹیولی ڈسپلن زیادہ ہے، وہاں پر کرکٹ بورڈ خاصا سخت ہے، اور آپ کو اپنے فریم ورک سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کھلاڑی کو شامل کر لیتے ہیں. اگر اس کی کئی مثالیں سامنے ہیں حسن جلیل صاحب، اس کی تو کئی مثالیں سامنے ہیں. جی ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا حسن جلیل صاحب، آپ نے ایک انڈیا کی مثال دی، اور ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں، تو انڈیا کو فاسٹ بالر ایسے نہیں مہیا ہوتے تھے، لیکن جب سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کرکٹ کو بڑی فوقیت دی جانے لگی، وہاں پر میرٹ کو نظر انداز نہیں کیا جانے لگا، تو اب ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کے پاس اچھے فاسٹ بالرز بھی نکل رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو فاسٹ بالر نکل رہے ہیں، بے شک ہمارے پاس اس وقت اچھے فاسٹ بالرز آ رہے ہیں، لیکن شاید میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ لمبے عرصے تک کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کوئی بھی جتنا فاسٹ بالر آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ 2 سال 3 سال اسٹرگل کرتا ہے، اس کے
کے بعد شاید اس کے فٹنس کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ فٹنس پر توجہ دی جائے, ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے جتنے بالرز نکل کر آئے ہیں وہ صرف اس بیس پر باہر ہوتے ہیں ٹیم پہ کہ ان کی جگہ پر کوئی ان سے اچھا بالر ٹیم میں شامل ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے شہزادہ, بات یہ ہے جو میں بار بار وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک پورا سسٹم ہے. آپ کو اس سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اب انڈیا کا میں آپ کو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, میں ایک بڑی مزیدار آپ کو بات بتاؤں. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے جتنے پلیئرز ہیں جو پول میں ہیں تقریباً 50 کے قریب, ان سب پلیئرز کو ایک ایپ ان کے سیل فون میں ڈال دی گئی ہے. ان کو تمام اسمارٹ فون دیے گئے ہیں. اس ایپ میں یہ ہے کہ صبح صبح ایک کال آتی ہے ایک پلیئر کو اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جی ہاؤ آر یو, وہ کہتا ہے جی آئی ایم فائن. موڈ کیسا ہے, وہ کہتا ہے میرا موڈ بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا آپ نے ڈیڈ یو ہیو یور بریکفاسٹ, تو کہے گا یس میں نے بریکفاسٹ کیا. کیا تھا آپ کے ناشتے میں, وہ پوری تفصیل بتائے گا. یہ تمام چیزیں باقاعدہ جاٹ ڈاؤن ہوتی ہیں. پورے مہینے کے بعد وہ جائزہ لیتے ہیں کہ پلیئر اوور ایٹنگ تو نہیں کر رہا, پلیئر کوئی ایسی چیز تو نہیں کھا رہا جس سے اس کا بلک بڑھے, جس سے اس کا اسٹیمنا کم ہو. اس کے بعد ڈیلی ان کا روٹین ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے, اتنی دیر آپ نے رننگ کرنی ہے. یہ ایکسرسائز ہم نے آپ کو بتائی تھی, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو فٹنس پہ 100% توجہ دی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ اب کرکٹ وہ پرانی والی گیم نہیں ہے. اب کرکٹ ہیز بیکم این انڈسٹری, کرکٹ ہیز بیکم اے ہائی ٹیک گیم, اور اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرکٹ ود دوز رولس. تو اس میں یہ ہے کہ ہماری فٹنس پہ توجہ نہیں ہے. ہمارے کھلاڑی دیکھیں ڈائیو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. دوسرے ہماری انجری کا آپ فٹنس کا اندازہ ایک بات سے لگا لیں شہزادہ, میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے لیے بھی کام آئے گا, آپ ذہن میں رکھیے گا. آپ کے کھلاڑیوں کی فٹنس, آپ کے کھلاڑیوں کو فٹنس ریگین کرنے میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے انجری کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کے 90% کھلاڑی جو ہیں وہ 75% فٹنس کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بوٹ کی بھی نااہلی ہے. میں نے اگر تھوڑا سا فالو کیا احسان اللہ کو, ایک اچھا بالر نکل کر آیا, پاکستان سپر لیگ سے پرفارم کیا, اس نے پاکستان ٹیم کا حصہ بنا, لیکن انجری کے بعد اس کا کم بیک کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ شاید وہ اب کرکٹ سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو جہاں پر ضرورت تھی کہ اچھے بالر کو گروم کرنے کی, وہاں ہم نے اس بالر کو ضائع کر دیا. آپ نے بہت اچھی مثال دی. احسان اللہ کا نام میں بھول گیا تھا. اب دیکھیے احسان اللہ کی ایک بڑی کلاسک مثال ہے. احسان اللہ کی پہلے ڈائیگنوز جو ہوئی وہ غلط کی گئی, ٹھیک ہے نا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کی پرولونگ ہو گئی انجری. اس کے بعد اس کو انگلینڈ بھیجا گیا ریہیبلیٹیشن کے لیے. اچھا اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے. ایک تو میری یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اتنے اچھے پلیئر کو جو آپ کا فیوچر کا سٹار ہے, آپ اس کو لاہور میں کیوں نہیں بلاتے؟ آپ لاہور میں جو آپ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے آپ وہاں اس کو رکھیں. آپ کی جو ٹریننگ اکیڈمی ہے وہاں پر اس کو پریکٹس کروائیں, ریہیبلیٹیٹ کریں. اب وہ بتائیے کہ وہ پتہ نہیں وزیرستان میں یا کہاں جہاں کا بھی وہ رہنے والا ہے وہاں پر وہ پریکٹس کر رہا ہے, وہاں وہ ریہیبلیٹیٹ کر رہا ہے. وہ کیا ریہیبلیٹیشن ہے؟ تو آپ نے ایک کھلاڑی کو آپ ضائع کر رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے 1-2 سال کے بعد اس کی عمر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کہیں گے جی اب تو یہ کھیلنے کے قابل ہی نہیں رہا. تو یہ سلسلہ پتہ نہیں بالکل یہی صورتحال نظر آ رہی ہے, اور ایسے کئی پلیئرز ہم ضائع کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور کچھ کو ہم موقع دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتے ہیں, اور پسند ناپسند کا سلسلہ جاری رہ رہا ہے. کل میں نے عامر جمال کو دیکھا اور بڑی زبردست وہ فٹنس دکھا رہا تھا, گراؤنڈ کے اندر لمبے اسپیلز کر رہا تھا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے جب سلیکشن کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی تو وہ کہتے رہے کہ انفٹ ہے, مکمل طور پر فٹ نہیں ہے عامر جمال, جس کی بنا پر ہم انہیں ٹیم میں شامل نہیں کر رہے ہیں. تو یہ پروسیس آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے لیے کچھ ہے, کسی کے لیے کچھ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سلیکٹرز کی نظروں میں؟ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے, جب تک آپ سچ نہیں بولیں تو دوسروں پہ اثر نہیں ہوگا اور آپ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اب عامر جمال کا سب کو پتا ہے کہ اس کو کیوں ڈراپ کیا گیا اور اس پر اتنا بڑا فائن کیوں ہوا 22 لاکھ روپے کا, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے پلیئرز کو بھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور عامر جمال نے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی. اس وقت اس کا کیریئر ویک تھا, ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ پلیئر. بہت سے لوگ اس کو رزاق کا متبادل قرار دے رہے ہیں, لیکن اس نے ایک غلطی کی, اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ معافی مانگے اور
کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ایک آخری موقع ضرور دے اور اس کو اپنی ٹیم میں شامل کرے، کیونکہ آپ ایک پلیئر کو اور ضائع کریں گے۔ چلے پلیئر ضائع ہونے کی بات ہو رہی ہے، ایک اور پلیئرز کے حوالے سے بات کر لیں، شاید اس کے ساتھ بھی بورڈ نے کچھ صحیح نہیں کیا۔ اسامہ میر ایک اچھا آل راؤنڈر نکل کر آ رہا تھا، اچھا لیگ اسپنر تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو چلیں وہ ملتان سلطان کی ٹیم کے ساتھ منسلک ہے، تو اب آپ اپنے تجربے میں کیا کہیں گے اسامہ میر کے حوالے سے؟ اب دیکھیے یہ پلیئرز کو آپ ضائع کرتے ہیں، اب اسامہ میر کی پرفارمنس جو بھی ہو، ہی از اے ٹیلنٹڈ پلیئر، تو آپ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ 50 لڑکوں کا 40 لڑکوں کا ایک پول بنائیے، اس پول میں آپ دیکھیے کون، آپ اس میں آپ کو ہر چیز رکھنی ہوگی، اس میں اسپنر بھی ہونے چاہیے، آپ کو لیگ اسپنر چاہیے، آپ کو آف اسپنر چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو آل راؤنڈر چاہیے، آپ کو فاسٹ بالر چاہیے، آپ کو مڈل آرڈر بیٹسمین چاہیے، آپ کو اوپننگ بیٹسمین کی ضرورت ہے۔ ان تمام پلیئرز کا ایک پول بنائیں آپ، اس کے بعد انڈیویجولی ہر پلیئر کو آپ ٹرین کریں، اس کی ٹیکنیک درست کریں، اگر اسامہ اچھا بالر ہے تو اس کی آپ ٹیکنیک اور بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو کھلاتے رہیں وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ چانس ڈراپ کر دیا تو اس کے بعد آپ سے بھول گئے۔ چلیں بھول گئے، لیکن کیونکہ بات کر رہے ہیں پلیئرز کے حوالے سے، ناانصافیوں کے حوالے سے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر یہاں پر کرکٹ بورڈ کو ایک پلیئر کے ساتھ جو ہے نا اس قسم کی ذاتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کا آغاز ہونے والا ہے اور بہت سے اچھے پلیئرز پاکستان کے اس وقت ایمرجنگ مختلف فرنچائز کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس میں ایک فواد خان کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہم کریں گے۔ لیکن جو سینئرز پلیئرز ہیں جو مختلف فرنچائز کی نمائندگی کر رہے ہیں، حسن جلیل صاحب کیا کہیں گے ان پلیئرز کے حوالے سے کیونکہ اس وقت 2 بڑی سیریز کھیلنی ہے، اس کے بعد T20 ایشیا کپ کھیلنا ہے، ورلڈ کپ کھیلنا ہے؟ دیکھیے ان بڑے پلیئرز کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، قدرت نے ان کو بہت اچھا موقع دیا ہے، اس ملک نے آپ کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، آپ جو معمولی لوگ ہوا کرتے تھے وہ آج لکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے، ان کو پیسہ بھی ملا، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پاپولر بھی ہوئے، ساری دنیا میں جانے پہچانے لگے، تو کم از کم ان کو خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، آپ بڑے پلیئر ہو جائے تو آپ ٹھیک ہے جی میں تو بڑا پلیئر ہو گیا، میں لیگ کھیل لوں گا، مجھے پیسے ملتے رہیں گے، اپنے ملک کی طرف سے اگر نہیں بھی کھیلوں گا تو کیا ہے، یہ ٹینڈنسی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کرکٹ بورڈ کو بڑا اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ کرکٹ بورڈ کو وقتاً فوقتاً ایسے سیشنز رکھنے چاہیے جن میں ان کھلاڑیوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے، ان کو لیکچرز دیے جائیں، ان کو ایٹیکیٹس بتائے جائیں، ان کو اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا سلیقہ بتایا جائے، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو بڑے پلیئرز کے لیے بھی اب آگے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے، مثلا بابر چلیں بڑے پلیئرز کے لیے آپ نے بات کی ہے تو 2 پلیئرز کے حوالے سے کافی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ایک رضوان اور ایک بابر کے حوالے، اور شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے بھی۔ شاہین کو تو چلیں بالنگ کی حیثیت سے جو ہے ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن رضوان اور بابر کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب T20 فارمیٹ میں شاید ان کے لیے جگہ بنانا تھوڑی سی مشکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے جو میری اطلاعات ہیں اور جتنا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، بابر اور رضوان دونوں کے خلاف ایک بڑی اسٹرانگ لابی کام کر رہی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں، میں بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فرنچائز بھی شامل ہے، اور یہ جو فرنچائزز ہیں ان کے ناراض ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان نے چند باتوں پر ان کی باتیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ ایک پلیئر کو آپ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں جس نے 5 ڈبل سینچری اسٹینڈ کیے، جس نے 10 سینچری اسٹینڈ کیے، جن کی یعنی جوائنٹ پارٹنرشپس میں آپ نے بے شمار میچز جیتے۔ اس وقت پاکستان کا آپ دیکھیں T20 کا ریکارڈ اٹھا کے جب بابر اور رضوان اوپن کیا کرتے تھے، جی ہاں، تو آپ نے ان کو نکال باہر کیا، اس کے بعد آپ نے ان کے آپ ایک سیٹ پلیئر کو آپ نے ڈسٹرائے کر کے آپ پوری ٹیم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ جو سیاستیں اور یہ جو باہر سے انفلٹریشن ہے، اس کو ختم کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے۔ بابر اور رضوان دونوں سے 1 on 1 بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیئرمین کی ذمہ داری ہے، چیئرمین صاحب خود بیٹھیں، ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ، 1 on 1 اس کی کیتھارسس کریں، اس کے بعد ان کو کہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں،
آپ اپنی جو ہے نا فارم بحال کرنے کے لیے جو چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن وی نیڈ یو ٹو بی ان فارم اینڈ پلئنگ فار پاکستان. اچھا حسن جلیل صاحب, یقیناً پہلی ترجیح پاکستان کی ہونی ہے اور جس طرح ان کو پرفارم بھی کرنا ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ کا جو میچ ہے اور لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان پہلا میچ کھیلا جائے گا, اور دفاعی چیمپئن ہے اسلام آباد اور کپتان ہیں یہاں پر شاداب, دوسری جانب شاہین شاہ آفریدی. اور لاہور قلندرز کی اگر ہم پرفارمنس دیکھیں نا تو شاید کچھ اچھی نہیں رہی ہے پچھلے سیزن میں, اور اس دفعہ بھی ان کے پاس کوئی ایسے بیٹرز نہیں ہیں جو لمبے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں. اور خاص کر میں بات کروں تو صرف ایک بیٹر ان کے پاس موجود ہے, آصف علی, جو 170 کی اسٹرائک ریٹ سے اس ایونٹ کے اندر نظر آ رہا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور قلندرز ماضی میں تو کئی پلیئرز پاکستان کو دے چکا ہے اور یہاں پر ان کا گراف اوپر نہیں آ رہا ٹیم کے لیے, وہ ٹیم ہے جو 2 دفعہ کی چیمپئن ہے, اس دفعہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس وہ پلیئرز انہوں نے نہیں پک کیے جو T20 فارمیٹ کے مطابق جو کھیلتے دکھائی دے رہے ہوں. ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے بحیثیت قوم کے کہ ہم بہت جلدی اوور کانفیڈنٹ اور بہت جلدی کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں. لاہور قلندرز کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, انہوں نے بڑی محنت کی, پلیئرز انہوں نے تلاش کیے, جیسے حارث رؤوف انہی کا تلاش کیا ہوا پلیئر ہے. اس کے بعد ان کو ٹرین کیا, ان کو فیسلٹیز دی, حارث رؤوف کو آسٹریلیا بھجوایا گیا, ان کو ٹریننگ دی گئی. لیکن اب پچھلے 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا اسٹائل بھی وہی روٹین اسٹائل ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے, پلیئرز انہوں نے سلیکٹ کر لیے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم PSL اتار دی, نہ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس ہو رہی ہیں, نہ اس کے لیے وہ کیمپ لگائے جاتے ہیں جو پہلے ہوتے تھے. تو وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کی پرفارمنس کا گراف بھی تیزی کے ساتھ نیچے آیا ہے. اچھا چلیں, گراف ایک طرف تو لاہور قلندرز کا نیچے آیا, اسلام آباد یونائٹڈ شاداب کی کپتانی میں کامیابی حاصل کر رہی ہے, اور شاداب پچھلے پاکستان ٹور میں نیوزی لینڈ کے ساتھ موجود تھے T20 میں. تو شاداب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, ان کا بھی پرفارم کرنا ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ اس PSL میں, کیونکہ وہ PSL کی دریافت تھے شاداب, اور لیکن ایز اے بالنگ آل راؤنڈر ٹیم میں شامل ہوئے تھے, اور اب بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ بیٹنگ پر, اور پاکستان ٹیم کے اندر بیٹرز ہونے کے باوجود ہم دیکھتے رہے کہ شاداب اوپر نمبروں پر بیٹنگ کرتے دکھائی دیے. میں جو ابھی بات کر رہا تھا وہ نٹ شیل میں شاداب از اے کلاسیکل ایگزامپل, جو باتیں میں نے کی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک پلیئر جو وکٹیں بھی لیتا تھا, ایک پلیئر جو آپ کے لیے رن بھی بناتا تھا, بلا شبہ وہ بہترین فیلڈر ہے پاکستان کی ٹیم میں. آپ دیکھیے اس کا کیا حشر ہو گیا, آج اس سے بالنگ صحیح نہیں ہوتی, وہ وکٹوں کے درمیان گیند بھی نہیں پھینک پاتا. اس نے جو گیندیں کی آپ دیکھیے کہ وائڈ آؤٹ سائڈ کے آف سٹمپ وہ گیندیں پھینک رہا تھا, نہ اس کی گیند اسپن ہو رہی تھی, نہ اس کے پاس ویرائٹی رہ گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ اور ایک وجہ تھی کہ وہ گگلی پہ آؤٹ کیا کرتا تھا, اسے ان کی گگلی سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی. جی ہاں, تو لیکن یہ وہ ختم ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, جب میں ٹیکنیک کی بات کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں کرکٹر جو ہے وہ 5 ڈے کرکٹ کھیلنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ لیگ اسپنر کے لیے آپ کی کلائی کا جو ہے مولڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی کلائی میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ جب کلائی گھما کے لیگ اسپن کرائیں تو آپ پھینکنے میں کامیاب ہوں, جب آپ کلائی کو دوسری طرف گھمائیں تو آپ آف بریک یا گگلی پھینکنے میں آپ کامیاب ہوں. شاداب خان نے 4 ڈے کرکٹ کھیلی ہی نہیں, وہ T20 اور 1 ڈے کھیلتے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کلائی اسٹف ہو گئی ہے, اور پھر وہ پریکٹس بھی نہیں کرتے زیادہ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ پریکٹس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ان کو کم از کم ڈیلی 3-4 گھنٹے نیٹ پر اکیلے پریکٹس کرنی چاہیے, لیگ بریک اور گگلی کی پریکٹس کی, جو وہ نہیں کرتے. تو یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل چیزیں, میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے کوچ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھ جیسے آدمی کی جو بڑا کم علم آدمی ہے, اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی اتنا چیز نہیں آتی, تو وہ کم ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ چلیں, کچھ سمجھ میں کوچز کے بھی نہیں آتی, مینجمنٹ کے بھی نہیں آتی ہے, اور شاید اگر انہیں چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو شاید پاکستان ٹیم کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے. اور یہاں پر حسن جلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا. ہمارے ساتھ حسن جلیل صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے, اور کئی ایسے ایشوز پہ آج ہم بات کر رہے تھے جو ضرورت تھی اس سے پاکستان سپر لیگ کی, پاکستان ٹیم کے حوالے سے, اور بہت سی انہوں نے نشاندہیاں بھی کی کہ ہم نے
کچھ بہتر کرنا ہے تو اپنے پڑوسی ملک سے جو ان کا لٹل اسٹار نکل کر آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے اور لمبے عرصے تک کیوں نہیں سروائیو کر رہا ہے, اس پہ بھی آج ہماری بات رہی حسن جلیل صاحب سے, اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے پروگراموں میں بھی حسن جلیل صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے اور اپنے تجربے سے ہمیں بہت کچھ نشاندہی بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.